शब्बीर चौहान के घर ढेरों के हिसाब से जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए थे। पुलिस रेंजर्स और भी न जाने कौन कौन सी फोर्सेस को बुलवा लिया गया था। शब्बीर चौहान को जब से ब्लैक स्टार्स की जानिब से धमकी मिली थी, वो मज़ीद खौफ और बड़बड़ाहट का शिकार हो चुका था। ना जाने कितनी सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज किए गए थे। शब्बीर चौहान का बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह अपने सर पर मंडलाते ब्लैक स्टार से ख़ुद को कहीं छुपा ले, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द वो ब्लैक स्टार उसके सर पर पहुंचने वाले थे। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो लोग इनकाउंटर करके तुम लोगों को भी मार सकते हैं। शब्बीर चौहान और बाहर मौजूद उसकी सिक्योरिटी पर तैनात ऑफिसर्स के वहम व गुमान में भी नहीं था कि शब्बीर चौहान की सिक्योरिटी का मेन इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि शावेज सिकंदर और मीर हाजिम सालार का बहुत गहरा दोस्त था, जिसकी मदद से उन्हें शब्बीर चौहान के बंगले में दाखिल होने में 15 मिनट से भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। इस वक्त हमाद उनके सामने खड़ा उन्हें मुतवक्का ख़तरे से आगाह करते हुए बोला, जितने बड़े बड़े ख़तरों से हम खेल चुके हैं उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। वो दोनों से बिगलगिर होते वेटर के हुलिये में खाने की ट्रॉली घसीटते शब्बीर चौहान के बेडरूम के जानिब बढ़ गए थे। हम्माद भी उनके साथ साथ ही था, जिसे देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें नहीं रोका था, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही वो शावेज के इशारे पर कॉल आ जाने का बहाना करता साइड पर हो गया था। शावेज नहीं चाहता था कि उनके साथ साथ वो भी फंस जाए। ट्रॉली घसीटते वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, जहां शब्बीर चौहान अपने बड़े भाई के साथ बैठा किसी तरह की मुल्क से फरार होने का प्लान तरतीब दे रहा था। उन्हें अंदर आता देखकर वो जल्दी से खामोश हुए थे। ये सब यहीं रखो और जाओ यहाँ से। शब्बीर ने उन दोनों को सर से पैर तक मशकूक निगाहों से देखते वहाँ से जाने का बोला था, जिस पर वो दोनों उसी खामोशी के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ गए थे, मगर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की बजाय वो उससे अंदर से लॉक करते वापस शब्बीर चौहान की जानिब पलटे थे। कौन हो तुम लोग? शब्बीर चौहान तकिए के नीचे रखा अपना पिस्टल तलाशने खौफ के मारे चीख उठा था, और उसके साथ खड़े उसके भाई की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने आए थे, मगर ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि तुम्हारा ये सियाकार भाई भी यहाँ मिल जाएगा। शावेज अपने चेहरे से वेटर का हुलिया तब्दील करता अपने असली रूप में वापस आया था। तुम? शब्बीर ने कुछ बोलना चाहा था, जब हाजिम को अपनी जानिब पेश कदमी करते देख उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वही जिनकी इतनी शिद्दत से इंतज़ार था तुम्हें। हाजिम ने शब्बीर चौहान की कनपट्टी पर पिस्तौल की नॉल रखते उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को इस्तज़ाइया निगाहों से देखा था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? शब्बीर चौहान को इस वक्त मौत का फरिश्ता अपने आसपास मंडलाता महसूस हुआ था। हमारा नहीं, मगर हमारी इस सरजमीन का बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने, जिसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। एमएनए साहब। शाहवेज भी अपनी पिस्टल से अनदेखी धूल साफ करता उसके करीब आया था। चाहते क्या हो तुम लोग? शब्बीर चौहान को उनके सर्द जामिद निगाहों से खौफ महसूस हो रहा था। अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लो, क्या पता तुम्हें मारने का हमारा प्लान बदल जाए। हाजिम ने पिस्टल की नाल उसके सीने के मुकाम पर उसे बच जाने की राह बता दी थी। मैं तैयार हूँ, मगर तुम लोग फिर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। शब्बीर बिना एक सेकंड भी सोचे जवाब दे गया था, जिसके साथ ही हाजिम ने कैमरा ऑन करके उसके सामने रख दिया था। शब्बीर चौहान जैसे जैसे अपने काले धंधों का एतराफ़ करता गया,
ان دونوں کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اپنا وعدہ پورا کرو، شبیر چوہان نے ان کے ایک ہاتھ اپنے آگے ہاتھ جوڑتے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ تم دونوں کے پاس 1 منٹ کا وقت ہے، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور کلمہ پڑھ لو۔ شاویز کی بات پر شبیر چوہان کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ اس نے فرار ہونا چاہا تھا جب ان دونوں کی گن سے نکلنے والی یک کے بعد دیگر 8 گولیاں اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ مجھے، پلیز میری مدد کرو، یہ گنڈے مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بکھرے بالوں اور انتہائی رف سے حلیے میں چیختی چلاتی اپنے پیچھے آتے 3 افراد سے بچنے کے لیے سڑک پر آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سفید رنگ کا پرس تھا جسے وہ انتہائی مضبوطی سے تھامے اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ اس کے پیچھے آتے وہ تینوں افراد اس کی رفتار کا مقابلہ کر پانے میں ناکام ہوتے اب ہانپ رہے تھے۔ اس لڑکی کی پھرتی عام لڑکی جیسی نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکی مہروسہ کنول تھی۔ اپنے نام کی وہ صرف ایک ہی، جس سے سب سے مختلف اور جدا۔ کیا ہوا بیٹی، کون ہیں یہ لوگ؟ وہاں موجود لوگ جلدی سے مہروسہ کے قریب آتے اس سے پوچھنے لگے تھے۔ یہ میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مہروسہ نے آنسو بہاتے اداکاری کے اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ مہروسہ کے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلنا تھا جب وہ جذباتی عوام بنا پورا معاملہ بنا سمجھے مہروسہ کے پیچھے آتے ان تینوں سول کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مہروسہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی ان پولیس والوں کو وہاں پیٹتا چھوڑ جلدی سے وہاں سے پلٹی تھی اور لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کے ساتھ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی، جب اچانک سامنے موجود کسی چٹان جیسی جسامت کے مالک انسان سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ مہروسہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ تیکھے نقوش احمری لب، گالوں پر بنتے گرڑے، کن پٹی کی ابری رگیں اور پولیس یونیفارم میں ملبوس اونچا لمبا ورزشی سراپا۔ مہروسہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر خطرے میں تھی۔ کہیں سے بھی آتی اندھی گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑا وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک شخص پورے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ پر بھی چھا گیا تھا۔ ہمیشہ اپنا کام حد درجہ سنجیدگی اور پوری توجہ سے کرنے والی مہروسہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی تھی۔ پولیس والوں کی وردی تک سے شدید نفرت کرنے والی اس وقت اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کے آگے جیسے اپنا دل ہار گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اس شخص کے سامنے وہ پتھر کی کیوں ہو گئی ہے؟ قدم آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہی ہے؟ مہروسہ میم، نکلے وہاں سے، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس پولیس والے کو آپ پر شک ہو جائے گا۔ اگر اس نے کچھ فاصلے پر پیٹتے اپنے آدمیوں کو دیکھ لیا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت ہم آپ کا بھی اریسٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں لگے ایئر پیس میں مسلسل جنید کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جو اسے وہاں سے بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا، مگر اب ایسے کھڑی تھی جیسے وہاں پتھر کی مورت بن چکی ہو۔ کون ہو تم؟ ایس پی ہمدان کی گمبھیر بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ لمحہ بھر کو تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ارد گرد سے آتی خطرناک بو سونگھتی وہ ہاتھ میں پکڑے پرس پر گرفت مضبوط کرتی اس کے سامنے سے ہٹی تھی، مگر اس کے دور جانے سے پہلے ہی ہمدان اس کی کلائی دبوچ کے اسے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ اس لڑکی کا فقیرنیوں جیسا حلیہ ہمدان جیسے ٹرینڈ آفیسر کو مشکوک کر چکا تھا۔ جانے دو صاحب مجھے۔ مہروسہ نے اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ چاہتی تو 1 سیکنڈ میں خود کو آزاد کروا لیتی، مگر وہ سامنے کھڑے شخص پر حملہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میم پلیز، فار گاڈ سیک، نکلے وہاں سے۔ اب میری بات نہیں سن رہی، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جنید چلا چلا کر زج ہوتا آخر میں 2 ٹک لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہروسہ اسے روک پاتی، جنید نے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر ہمدان کے پیروں کے قریب اسموک گرینیڈ پھینک دیا تھا، جس کے پھیٹتے ہی
چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیل چکا تھا۔ ہمدان کی گرفت مہروسہ کی کلائی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اسی لمحے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے جنید بھاگ کر آتا، مہروسہ کا ہاتھ تھامتا، اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ ہمدان کے گلے تک گیس گھس چکی تھی۔ اس نے خاص کر بے حال ہوتے پیچھے جانا چاہا مگر تب تک وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ مسٹر حماد، اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو فل ٹائم شبیر سر کے ساتھ رہنے کو بولا تھا نا؟ ہبا جو 2 گھنٹے کے اندر کوئی 20 بار سیکیورٹی چیک کر چکی تھی، حماد کو سیڑھیوں کے قریب کھڑے فون سنتے دیکھ اس کے آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ وہ شبیر سر نے مجھے روم سے باہر رہنے کو کہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اہم بات ڈسکس کر رہے تھے۔ میں کافی ٹائم سے وہاں ہی تھا، ابھی فون سنتے یہاں آیا ہوں۔ حماد نے اپنے تاثرات بالکل نارمل رکھتے یہاں موجود تمام آفس میں سے حد درجہ ایماندار آفیسر حبہ امتثال کو جواب دیتے کہا تھا۔ اور وہ جو ویٹر کھانا دینے گئے تھے واپس آ گئے؟ مڑتے حبہ کو دوبارہ خیال آیا تھا۔ نہیں، میں ابھی وہیں دیکھنے۔ حماد کے باقی الفاظ ابھی منہ ہی میں تھے جب اندرونی حصے سے لگاتار ہوتی فائرنگ نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ سب سے زیادہ قریب ہبا ہی تھی، وہی سب سے پہلے بھاگ کر تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر در و دیوار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ آج اپنے کیریئر میں پہلی بار وہ اپنے کسی فرض میں ناکام ٹھہری تھی۔ شبیر چوہان اور اس کے بھائی کی خون میں لت پت پڑی لاشیں دیکھ ہبا نے مڑ کر نفرت آمیز نظروں سے وہاں اپنا حلیہ تبدیل کیے کھڑے حازم اور شاویز کو دیکھا تھا، اور اسی لمحے غصے کی شدید لہر کے زیر اثر اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا پسٹل کو انلاک کرتے شاویز سے آگے کھڑے حازم پر فائر کرنا چاہا تھا، جب بروقت ایس پی عمار نے اندر آتے اس کا پسٹل کا رخ دوسرے جانب موڑ دیا تھا۔ ہوش میں رہے ایس پی صاحبہ، آپ ان کو مار کر کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے، اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھو سکتی ہے۔ انہیں مارنے کا نہیں، صرف گرفتار کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہمیں۔ عمار نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے سمجھایا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر دوسرے چہرے والا ماسک چڑھائے کھڑے حازم نے نہایت دلچسپی سے اس لیڈی آفیسر کو دیکھا تھا، جو باقی کچھ سیکیورٹی اہلکار کی طرح اندر متوقع خطرے کو دیکھ کمرے میں آنے سے گھبرائی نہیں تھی، اور اب بھوکی شیرنی کی طرح ان پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی۔ اگر وہ دونوں چاہتے تو یہاں سے آرام سے نکل سکتے تھے، مگر وہ یہاں کھڑے کسی ایک بھی آفیسر اور ملک کے محافظوں کو ذرا سی بھی خراش نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم غداروں کو، اس ملک کی سرزمین پر پل بڑھ کر اب اسی کو بیچنے پر تلے ہو۔ حبا کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کی گردنیں اڑا دے۔ وہ حازم کے قریب آتی اس کے کندھے پر اپنے پسٹل کے پشت سے ایک زوردار وار کر گئی تھی، جو وہ 2 لوگوں کی جان لے کر مسکراتا اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ خوشی ہوئی آپ کے ارادے جان کر، ویسے اب ہم بھی کچھ ایسے ہی نیک خیالات رکھتے ہیں۔ حازم بنا اس کی حرکت پر کوئی جوابی کارروائی کیے دھیرے سے اس کے قریب جھک کر اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا۔ ہبا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ شاویز نے بے تاثر نگاہوں سے حازم کو گھورتے نظروں پھیر لی تھی۔ ہبا کے تن بدن میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے۔ ارے ایس پی صاحبہ، اتنے پیار سے دیکھ کر ہمارے صبر کو کیوں آزما رہی ہو؟ جلدی سے ہتھکڑی لگا دے، ایسے نہ میری اگلی کی جانے والی تقریب کاری آپ پر گرا گزرے۔ حازم کو اس کے غصے اور ضبط سے لال پڑتا چہرہ بہت مزے دے رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر سایہ فگن گھنیری پلکیں، غصے سے پھولے سرخی مائل گال اور بے حد سرخ ہوتا ناک، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ جنہیں وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے مسلسل اپنے موتیوں جیسے سفید دانتوں سے کاٹتی ظلم ڈھا رہی تھی۔ حازم کو اس کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن یہ اپنے پیشے سے بے حد مخلص لڑکی اس کے دل کو کافی حد تک بھا گئی تھی۔
آج تک کسی کی جرات نہیں ہوئی تھی میر حازم سالار کو ذرا سی بھی خراش پہنچا سکے، مگر یہ لڑکی اس پر وار کرنے کی گستاخی کرنے کے بعد بھی سر اٹھائے زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کا ریزن ایک ہی ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکی میر حازم سالار کے دل کو بھا گئی تھی۔ میر، وہ پولیس والی ہے، کنٹرول کرو، جتنا غصہ تم اسے دلا چکے ہو تمہارا انکاؤنٹر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گی۔ ان پیار محبت جیسے جذبوں سے بالکل بے پرواہ شاویز نے میر کی حرکتوں پر اکتا کر اسے ٹوکا تھا۔ شاہ، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، اس کو ہم جیل سے فرار ہوتے اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے۔ حازم کی نگاہ فاصلے پر کھڑی ہوئی حبہ امتثال سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاویز اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، جب ایس پی عمار ہتھکڑیاں اٹھائے ان کے قریب آیا تھا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو، چاہے جتنے بھی جرائم کر چکے ہو، مگر آج جو کام تم لوگوں نے کیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ایس پی عمار ان دونوں کو گھنی داڑھی والے چہروں کی جانبدار نظروں سے دیکھتا ہتھکڑیاں لگاتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ان دونوں نے اپنے خوبرو چہرے پر ایسا ماسک لگا رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو ان کا اصلی چہرہ ہی لگتا تھا۔ لمبے بال اور عجیب سی الجھی ہوئی مونچھیں، داڑھی، وہ اب تک اس سے کئی کارنامے انجام دے چکے تھے، مگر آج تک ایک بار بھی اپنا اصلی چہرہ کسی کے سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ میری کسٹڈی میں آ رہے ہو تم، سارے کسبل نہ نکال دیے تو میرا نام بھی ایس پی حبہ امتثال نہیں، اب آزادی کو زندگی بھر کے لیے ترسو گے۔ حبہ اس کے قریب آ کر چیلنجنگ انداز میں اسے گھٹتے انسپکٹر کو اپنے ساتھ لانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ نام بہت پیارا ہے، مزید پیارا ہو جائے گا اگر اس نام کے آگے آخر میں میرا نام جڑ جائے۔ حازم ایک آنکھ دبا کر خوشی سے بولتا اسے مزید پاگل کر گیا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے دماغ کے ساتھ اپنا پسٹل نکالنا چاہا تھا جب عمار نے آگے آتے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے سینے پہ گولیاں نہ اتارے تو میں اپنی یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ حبہ نے دانت پیستے زبان سے بہت بڑے الفاظ ادا کیے تھے۔ آنے والے وقت سے بے خبر ہے یہ الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑنے والے ہیں۔ تم نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کون تھا؟ تمہارے تو بہت قریب آ کر کھڑا تھا نا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی یونیورسٹی جا رہی تھی جب فضا نے پریسا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نام مت لو اس درندے صفت انسان کا، بلکہ وہ تو انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کس بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ کوئی بھلا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرنے والے بیچارے کسی کے بیٹے، بھائی اور شوہر ہوں گے، ان کے لواحقین کی بد دعا اس شخص کو چین سے جینے نہیں دیں گی۔ اللہ پوچھے گا اس سے، میرا کیک بھی خراب کر دیا، اس بات کے لیے تو میں اس شخص کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ پریسا وہ واقعہ دوبارہ یاد کرتے روحان سے لہجے میں بولی۔ اس کی طبیعت اب بھی کچھ ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی، مگر آج ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے اسے یونی جانا پڑ رہا تھا۔ سفیان نے اسے بہت روکا بھی تھا، مگر وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ پری، اب خدا کے لیے اس کو تو بھول جاؤ، ہم آج دوبارہ چلے جائیں گے کیک لینے کے لیے۔ فضا اس کا آنسو بھرا چہرہ دیکھ فکر مندی سے بولی تھی، اوہ شٹ! نیشنل پارٹی کے رہنما شبیر چوہان کو رات کو بلیک اسٹار گینگ نے قتل کر دیا ہے اور اس گینگ کے 2 لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فضا نے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی خبر کو پڑھتے شاکی نگاہوں سے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جس کی حالت بھی اس سے کچھ اس جیسی ہی تھی۔ شبیر چوہان شہباز آفندی کے قریبی دوست تھے، وہ لوگ بھی 1-2 بار پارٹیز میں ان سے مل چکی تھی۔ پری کو وہ بہت اچھے لگے تھے، مگر آج ان کے بارے میں اتنی بری خبر سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ! کیوں کرتے ہیں یہ لوگوں کی زندگی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اللہ پوچھے ان سے۔ پریسا کا دل چاہا تھا دنیا سے ایسے درندوں کو ختم کر دے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ مائی بھائی
مانی بھائی جلدی چلائے گاڑی، ہمیں یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ فضا نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ اگر اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا ٹائم نکل جاتا تو ان کی حد سے زیادہ وقت کی پابند سر نے ان سے نہیں لینے تھے۔ کافی دیر سے ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی تھی۔ میڈم جی، آگے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، جن میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے شب چوہان کو مارا ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ اور عوام ان قاتلوں کو مارنا چاہتی ہے۔ قیدیوں والی گاڑیوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اس لیے راستہ بلاک ہوا پڑا ہے۔ اب ہم واپس پیچھے بھی نہیں جا سکتے، نہ ہی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے۔ ہمیں کچھ گھنٹے تو یہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈرائیور کی بات سن کر ان دونوں کے چہرے پر اسائنمنٹ میں فیل ہونے کی فکر مندی کے ساتھ ساتھ ان قاتلوں کے لیے شدید نفرت گھر کر گئی تھی۔ آپ لوگ باہر نہ نکلیں، باہر گولیاں چل رہی ہیں، چل سکتی ہے، خطرہ ہے بہت۔ پری کو باہر نکلتا دیکھ ڈرائیور نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ انسنی کرتی فائل اٹھا کر فضا کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ وہ اس اسائنمنٹ میں کسی صورت فیل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس رش زدہ ایریا سے نکل کر آگے ٹیکسی سے جانے کا ارادہ تھا، اور اگر موقع ملتا تو ان قاتلوں کے مکروہ چہرے دیکھنے کی خواہش مند بھی تھی۔ وہاں بہت بھیڑ ہے لوگوں کی، ہم پھنس جائیں گے پری، واپس نہیں جا سکتے پھر۔ فضا اتنے سارے مشتعل لوگوں کو بے قابو ہوتا ہجوم دیکھ گھبرا گئی تھی۔ تم تو چاہتی ہو اس بار سیمسٹر میں ٹاپ کرنے کی بجائے فیل ہو جاؤں۔ ہرگز نہیں، ہم جائیں گے۔ پریزا اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر اس کا ہاتھ کھینچتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں کو ارد گرد موجود ہجوم شبیر چوہان کے جیالوں کا تھا، مگر اصل حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اس ہجوم میں اکٹھی کی گئی بھیڑ بلیک ٹائیگر فورس کی تھی، جو کہ ایک پراپر پلان کے تحت کیا گیا تھا تاکہ وہ یہیں سے حازم اور شاویز کو فرار کروا سکے۔ ہمارے آدمی پہنچ چکے ہیں، شاویز نے ایک جانب لگی جالی سے باہر کا منظر دیکھا تھا۔ اور بہت جلد ہم یہاں سے باہر ہوں گے۔ حازم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ اپنا یہ مشن بھی کامیابی سے ختم کر چکے تھے۔ وہ اس وقت پولیس کے بالکل بند وین میں تھے، جس میں ان کے پاس 4 پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں وہ کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس وقت فرار کے لیے انہوں نے ان کا بندوبست کرنا تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب کسی نے گاڑی کے لاک پر زوردار انداز میں ضرب لگائی تھی، اور ساتھ ہی شاویز اور حازم کو کلو بھی دیا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی جانب اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے دونوں نے ان پولیس اہلکاروں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کی گردنوں پر حملہ اور بھرپور کر کے ایک مخصوص رگ دبا دی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہوتے ایک جانب لڑک گئے تھے۔ باہر موجود ہجوم میں ان کی فورس کا کیپٹن جنید گاڑی کو لاک پر ضربے لگاتا آخرکار لاک توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لاک کھولتے ہی شاویز اور حازم گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی بھی پولیس اہلکار کو ان پر گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی، جس بات کا وہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں نے یہاں سے الگ الگ ہو کر نکلنا تھا، مگر وہاں تیز رفتار سے آئی پولیس نفری کو دیکھ انہیں اپنا فرار خطرے میں پڑتا دکھائی دیا تھا۔ ان کو باہر نکلتا دیکھ وہاں ٹریفک میں پھنسے لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ عجیب ہی کوئی دھکم پہل مچ گئی تھی۔ شاویز نے انتہائی پھرتی سے ایک جانب راستہ بناتے آگے بڑھنا چاہا تھا، جب ایک نسوانی چیخ کے ساتھ ہی کوئی نازک وجود اس کے سینے سے آ ٹکرایا تھا۔ شاویز جیسے لمبے چوڑے کثرتی وجود کے آگے وہ موم سی گڑیا آج پھر اس دن کی طرح آنسوؤں میں بھیگی کھڑی تھی۔ پریسا، جو فضا کو لے کر اس ہجوم کو چیرتے پھنس گئی تھی، چاروں جانب سے ملنے والے دھکوں نے ان کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ فضا کا ہاتھ کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دھکوں کے بیچ پولیس وین کے قریب پہنچتے نہ جانے کس جانب سے اڑتا ہوا پتھر اس کے سر پر آ لگا تھا، اس کے سر کو بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ یہ پتھروں کا سلسلہ سنبھلا نہیں تھا، یک کے بعد دیگر ہونے والے پتھروں کی برسات سے پریسا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا تھا وہ اب یہاں سے بچ کر نہیں نکل پائیں گی۔
جب اچانک کسی مہربان مضبوط کشادہ سینے سے ٹکرائی، وہ جیسے تپتی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ ٹھہری تھی۔ شاویز کی سرد نگاہ اس کے زخم تک گئی تھی، جہاں سے خون بہتاب اس کے دلنشیں چہرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کے حصار میں کھڑی وہ لرزتی کانپتی لائٹ پنک کلر کے فراک میں کسی اپسرا سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سیاہ گھنے بالوں میں لگا کیچڑ نہ جانے کب ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس کے حسین زلفیں اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس حسین پری پر کے وجود کی دل فریبی میں ڈوب جاتا، جس کے گول گول آنکھیں خوف سے مزید پھیل چکی تھیں۔ اس وقت پریسا افندی جس کے حصار میں کھڑی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاویز سکندر تھا، جس کے رنگوں سے نفرت تھی، جس کے نزدیک پیار محبت جیسے رشتہ بالکل بے معنی نکلتے تھے، جیسے مسکرانا دنیا کا سب سے ناپسندیدہ عمل لگتا تھا، جو صرف لوگوں کو گولیوں سے اڑانا جانتا تھا، جس کے نزدیک اس کے مشن سے لے کر اس کے مشن ختم ہوتے تھی، جس کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ خون کا ایک لوتڑا تھا، جس میں احساس اور جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاویز سکندر کو پریسا افندی کا حسن ذرہ بھی متاثر نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اس نازک پری پر پہلی دفعہ سے بڑھ کر غصہ آیا تھا۔ اسے اول تو لڑکیاں پسند ہی نہیں تھیں، اور پریسا جس نازک کانچ کی گڑیا جسے لڑکیوں سے شدید الجھن محسوس ہوتی تھی، جو حد درجہ ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھنا تک نہیں جانتی تھی۔ شاویز مڑنے لگا تھا جب پریسا نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر بنا اس کے جانب دیکھے اس کا بازو اپنے ملائم ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے لمس پر شاویز سکندر کو کرنٹ لگا تھا، اس کے ساتھ چھوڑ کر گزر گیا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے ذرہ بھی قریب نہیں آنے دیا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کریں، ایسے مت جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں۔ پریسا نے ہچکیوں کے درمیان اسے روکنے کی کوشش کرتے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاویز کی داڑھی مونچھوں سے ڈھکے ماسک زدہ چہرے کو دیکھ وہ خوف کے مارے کانپی تھی۔ شاویز سکندر کا چہرہ اس وقت اتنا ہی خوفناک دکھائی دے رہا تھا جیسے دیکھ کمزور دل کی مالک پریسا افندی کے ہارٹ اٹیک ہونے کی 80% چانسز تھے۔ پریسا نے ہچکیوں کے درمیان اسے روکنے کی کوشش کرتے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاویز کی داڑھی مونچھوں سے ڈھکے ماسک زدہ چہرے کو دیکھ وہ خوف کے مارے کانپی تھی۔ شاویز سکندر کا چہرہ اس وقت اتنا ہی خوفناک دکھائی دے رہا تھا جیسے دیکھ کر کمزور دل کی ملکہ پریسا افندی کی ہارٹ اٹیک ہونے کے 80% چانسز تھے۔ شاویز نے ایک نظر ارد گرد کی خراب ہوتے حالات پر ڈالی۔ آخر یہ لڑکی اس کے راستے میں نہ آتی تو اب تک وہ بہت دور نکل چکا ہوتا۔ شاویز کے بالوں سے ڈھکی چوڑی پیشانی پر کتنے بل نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے ناگواری بھری نگاہوں سے پریسا کے بنا دوپٹے کے آئینہ بکھرتے وجود کو گھورتے جلدی سے اپنی سیاہ جیکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ اسے پہن لو، آئندہ گھر سے کوئی ایسا کپڑا پہن کر نکلو جو صرف فیشن کے لیے ہی کام نہ آئے بلکہ تمہاری عصمت کی حفاظت بھی کر سکے۔ شاویز نے سرد ٹھٹرا دینے والے آواز میں اسے وارن کرتے ایک جانب چہرہ کر اب قریب آتے جنید کو اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو بحفاظت یہاں سے لے جاؤ اور اپنے آدمیوں کو کہو پلان یہیں روک کر یہاں سے ہٹ جاؤ۔ شہریوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس دھکم پھیل میں، اور ان معصوم لوگوں کو ہمارے کسی عمل سے نقصان ہو یہ ہمارا کبھی مقصد نہیں رہا۔ میں واپس پولیس کسٹڈی میں جا رہا ہوں، میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ شاویز جنید سے دھیمی آواز میں بات کرتا پریسا کو اس کے حوالے کر گیا تھا۔ کوئی شاویز سکندر سے مانگے اور شاویز سکندر انکار کر دے، ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ مدد مانگنے والا اس کے دشمنوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ پریسا نے جنید کے ساتھ جاتے مڑ کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔
پریسا کے دماغ میں اس شخص کی عجیب و غریب سی شکل مگر اس کے کھردرے لفظ سے مزید انتہائی سحر انگیز آواز جیسے فٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ رک جا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چلا دوں گی میں۔ حازم جو شاویز کی جانب سے ملنے والے آرڈر پر فرار ہونے کا ارادہ ترک کرتا واپس پولیس وین کی جانب بڑھ رہا تھا جب اپنے دائیں جانب سے ایس پی حبہ امتسال کی دل فریب مترنم سی آواز نے اس کے قریب قدم روک دیے تھے۔ وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے جان بوجھ کر ہاتھ اوپر کرتا اس کے جانب مڑا تھا، جیسے یہی ظاہر کر رہا ہو کہ حبہ نے اسے واقعی بھاگتے پکڑا ہو۔ پہلی بار ایسی ایک لڑکی دیکھی ہے جس کی کوئی بھی بات گولی لفظ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حازم نے جلدی سے جلدی قدم آگے بڑھاتے ہاتھ بڑھا کر حبہ کے سر پر رکھ دیا تھا۔ حبہ جو اس کی اس گستاخی پر غصے سے پاگل ہوتی گولی چلانے والی تھی، جب اپنے سر کے قریب عین حازم کے ہاتھ والی جگہ پر بوتل ٹوٹنے پر وہ پل بھر کے لیے اپنی جگہ ساخت ہوئی تھی۔ حازم نے اس کے سر پر ہاتھ اس کی طرف پھینکی گئی کانچ کی بوتل بچانے کے لیے رکھا تھا، جو اب حازم کے ہاتھ پر ٹوٹتی اسے لہو لہان کر گئی تھی۔ یہ حبہ نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ ایس پی حبہ جلدی صحیح اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھی۔ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ عمار کی بات پر حبہ ایک سخت نگاہ حازم کی خون آلود ہاتھ پر ڈالتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ بھی اس شخص کی کوئی چال تھی جو بہت سوچنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے ضرور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، حازم اور شاویز کیا قید سے رہائی پاتے ہیں، کیا ہوگا حبہ حازم کا، کیا ہوگا پریسا اور شاویز کا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹیں اور اپنی اس بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو ملتے ہیں جلدی، تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔